अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार और ये गले ख़राब हुए हुए हैं और खांसी। ये पता नहीं किस दौर का इन्फेक्शन। बारिशें जब कहते हैं हो जाएं तो बारिशें हो जाएं तो ये बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। वो कहते हैं जी बारिशें होंगी तो मौसम ठीक होगा। मैं कहती हूँ बारिशें हो के पता नहीं कैसा ये गले का इन्फेक्शन। मैंने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, बुखार हुआ है। तो फिर मैं उठी हूँ तो मैंने कहा चल बंदी, अल्लाह की बंदी हिम्मत कर। मैंने नमाज़ पढ़ी है। फिर मैंने अपनी बिल्डिंग में जो हैं बाबा जी, उनसे फिर मैंने ये जनाब गोभी मंगाई। ये देखें, मैं गोभी, मैंने कहा चले गोभी पका लूँ, आलू गोभी पका लूँ। तो यही सब्ज़ी होती हैं। तो मैंने कहा बाहर से तो मैं खाती बहुत कम हूँ, और वो मेडिसन भी ले रही हूँ। गले का मॉक्सल कैप्सूल है वो ले रही हूँ, साथ गले का वो खांसी भी आ रही है। बहुत शदीद दर्द है, रात को भी बहुत दर्द हो रही थी गले में और टेम्परेचर भी हुआ है। तो फिर ये मैंने गोभी मंगाई है। वो यकीन करे बंदा, वो बाज़ार है, बंदों को क्या सब्ज़ी देनी है। वो ये देखें, और इसके साथ किलो गोभी मंगाई है। इतने डंडल थे कि मैं कहती हूँ आधा किलो डंडल निकले हैं। लोग तो जैसे ना बेईमानी का ही कमा के खाना चाहते हैं, हलाल नहीं कमाना चाहते। और वो मैंने उनसे मंगवाए हैं। ये देखे दो छोटे छोटे फूल आए हैं, उसके पीछे डंडल उतरे हैं। तो ये गोभी जो है तो वो लाए हैं, तो थोड़ी सी निकली है गोभी। तो मैंने कहा चलो इसमें आलू डाल लेती हूँ, आलू गोभी। अब तो गोश्त भी पहुँच से दूर हो गया, 2,500 रुपये किलो गोश्त। वो भी लेने जाओ तो वो पूरा तोल नहीं रखते, उसमें भी वो कमी रखते हैं। और जब उनसे कहो ना गोश्त वाले से कि भाई ये बोटी डालनी, उसने उतनी ही वो सीने की हड्डी डालनी है। तो जब कहो तो वो गुस्से से हाथ से पकड़ के ना पीस को, जब मतलब दुकान पे जाओ तो वो गोश्त का पीस पकड़ो ना कि भाई ये नहीं लेना, तो वो गुस्से से हाथ से चिपट्टा मार के ना तो कहते हैं बीबी लेना ही तो ले, नहीं तो जा अगली दुकान पे। बंदा इनसे पूछे कि हमने आपसे मुफ्त लेना है, 2,500 रुपये कोई चीज़ नहीं है। तो 2,500 का भी गोश्त लाओ तो वो भी तोल पूरा नहीं होता, उसमें भी ही कम बोटियाँ निकलती हैं, वो कम निकलता है गोश्त। और कितने वो पैकेट बना ले बंदा 4-4 बोटियों की, और वो क्या बनता है, 4-4 बोटियों की बना के तो 2 बोटियाँ बच जाती हैं पीछे। तो मुर्गी तो खाने को दिल ही नहीं करता। पहले मुर्गी होती थी, गाँव में पलती थी, असल दाना होता था खाने पीने का। अब तो वो फार्मी मुर्गी हैं, उनको टीके लगा रहे होते हैं और वो ऐसे बेहोश होकर गिरी होती है, लोग खाते हैं। अब लोग भी वैसे ही मुर्गी की तरह बेहोश हो रहे हैं। यकीन करें उस दिन मैंने मुर्गी को देखा तो मैंने कहा भाई मुर्गी के अंदर जी एक बच्ची है। तो जब मैंने देखा तो वो सर गिरा के ऐसे ना सोई हुई थी जैसे बीमार। मैं कहा ये अल्लाह बंदी अल्लाह दी, ए जे लेंगी ना मुर्गी थे इस तरह तू ही मुर्गी वर्गा सोई, गर्दन सुट के सोई रहेंगी। मेरा दिल ही नहीं किया मुर्गी को लेने। यकीन करे मुर्गी की दुकान पे जाओ ना तो भूसियाँ तरकियाँ खुरक दियाँ मारियाँ मुर्गियाँ हम लोग खा जाते हैं। फिर मेरा दिल ही नहीं करता, मैं कहती इससे बेहतर सब्ज़ी बना लो, दाल बना लो, वो बेस्ट है। तो बस जी मेरे से ज़ोर से बोला भी नहीं जा रहा, मेरे आज गले बहुत दर्द कर रहे हैं, तबीयत सेट नहीं है। तो ये तो हाल है हमारे पाकिस्तान का। यकीन करें बाहर के मुल्क अगर मुर्गी को ज़रा सा भी नील पड़ा हो ना जिस्म पे या कुछ हो जो सुरख, वो उसको ज़ाया कर देते हैं। इत्थे कहते ने खाई जो मरियां भी खाई जाओ, बेहोशियाँ वालियाँ भी खाई जाओ, ज़ख्मी भी खाई जाओ, गंद बला खाई जाओ। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ही मालिक है कि ये बनना क्या हमारा। तो इसी से तो हमें बीमारियाँ लगती हैं। सब्ज़ियाँ भी ये पहले होती थी जब छोटे छोटे होते थे तो वो अच्छे पानी से उसको बनाया जाता था सब्ज़ियों को, तो वो जनाब उसी से सारा कुछ होता था। तो अब जनाब बस इसी तरह है कि वो सब्ज़ियाँ भी जो है ना वो भी किसी गंदे पानी से बनाते हैं, जो कि लगता ही नहीं कि बच्चे ये सब्ज़ी जो है से खाएंगे तो इससे सेहत अच्छी होगी। पहलों की सब्ज़ियों में टेस्ट होता था। ये जो छोलिए के दाने जो होते थे, दिन बड़े होते थे, माँओं ने अपने घरों में 2-2 3-3 किलो ला के उसको छीलना। अब तो ज़माना इतना सुस्त हो गया है कि हर चीज़ को बना बनाए मिल जाए। फलियाँ भी कटी हुई मिलती हैं, छोलिया भी छिला हुआ मिल जाता है, करेले भी छिले हुए मिल जाते हैं, भिंडियों को भी उन्होंने बना के पैकेटों में भरा होता है। अब तो हम आरकस हो कहते ना, आरकस दिए मारिए, आरकस के मारे हो गए हैं। अब हम लोग वो नहीं रहे। तो बस जी इसी तरह है। दालें भी पकाओ तो कोई दाल गलती है तो कोई नहीं गलती है।
وہ کہتے ہیں فلانی یہ تیری دال گلی ہے، تو وہی ساڈا حساب ہے، دال لاؤ۔ ایک دفعہ میں لائی چنے کی دال، یقین کریں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی، اس کو میں نے بھگو کے رکھا، میں نے کہا چلو اتنا بھگاؤں گی تو وہ آرام سے ہی بغیر پریشر کوکر کے ہی پک جائے گی، لیکن جناب وہ تو گلنے کا نام ہی نہ لے، تو مجھے بڑا غصہ، وہ دال نیچے پانی اوپر۔ باہر کے ملکوں میں کم سے کم یہ تو ہے نا، سبزیاں ایک نمبر ملتی ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتے اس پہ، دالیں اچھی ملتی ہیں، سب کچھ۔ اور دوسرا چاولوں کی طرف آ جائے، چاول جو ہے لینے جاؤ تو چاول جناب وہ کوئی ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے۔ چاول جو پہلے ہوتے تھے نا وہ باسمتی چاول ہوتے تھے، اب تو پتہ نہیں کائنات، تو پتہ نہیں کیڑے کائنات، فلانے کائنات، فلانا وہ فلک، یہ اس طرح کے چاول نکلے، اب چاولوں کے بھی قسمیں ہو گئی ہیں۔ تو جس طرح کی ہم خوراک کھائیں گے نا تو صحت بھی اسی طرح کی پائیں گے، یہی حال ہے۔ تو بس یہی میری پریشانی بنی ہوئی ہے کہ میں بھی تو وہ سبزیاں کھا کر کے میرا دل کرتا ہے مٹن کڑھائی ہو۔ میرے میاں ہوتے تھے نا تو وہ مٹن ماشاءاللہ وہ یہ ہوتا تھا 3 کلو لے لیتے تھے یا 4 کلو لے لینا، 1 کلو کا قیمہ کروانا، 3 کلو کا وہ گوشت بنوا لیتے تھے، اس کا وہ ہم نے کبھی نمکین بنا لینا کوئی، تو مجھے کہتے تھے کھاؤ کھاؤ، تو اس وقت میں کھاتی نہیں تھی، تو اب دل کرتا ہے کھانے کو، تو اب ہے نہیں۔ تو بس میری امی کہتی تھی نا کہ وہ اونٹ جب 1 روپے کا تھا تو بچے نے کہا بابا لے دو، تو اس نے کہا بیٹا پیسے نہیں ہیں، تو جب مہنگا ہو گیا، کچھ اس طرح کی کہاوت ہے، تو پھر اس نے کہا بیٹا آج لے لو یہ اونٹ، میرے پاس پیسے۔ وہی حال ہے کہ گوشت جب میرے میاں لاتے تھے تو تب میں غور نہیں کرتی تھی، فریج میں وہ پھل لا کے اتنا بھر دیتے تھے تو کہتے تھے کیوں نہیں کھاتی۔ اب جناب دل کرتا ہے پھل بھی ہو، یہ بھی چیزیں ہو، پھر عمر کے ساتھ ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے نا، تو بس زندگی اسی طرح گزرتی جاتی ہے، کچھ اتراؤ کچھ جڑاؤ، تو بس اسی طرح کچھ اپنے چھوڑ جاتے ہیں، ان کی ٹینشنیں ہوتی ہیں، کچھ ویسے غم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، یہی زندگی ہے۔ وہ زندگی میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ غم خوشی تو آتے ہی رہتے ہیں، تو جب خوشیاں غم نہیں رہتے تو پھر خوشیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی کی ذات نے سارا کچھ کرنا ہے۔ میں نے تو اپنے سارے معاملات نا اللہ پہ چھوڑ دیے، میں نے کہا سونے اللہ تیرا ہی آسرا ہے، میں جتنی بھی میری مشکلات ہے زندگی کی میں نے آپ پہ چھوڑی، تو پھر اس رب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے اس انسان کو کہاں سے نوازنا ہے، کہاں سے عزت کروانی ہے، کہاں سے نہیں۔ باہر تو میں بہت ہی کم نکلتی ہوں، سودے لے دل ہی نہیں کرتا باہر جانے کو، کہاں جائے بندہ، وہ بس اسی طرف دھیان، نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، میرا اور کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہی میں نے کسی سے، وہ ایک تھی باجی اوپر رہتی تھی چلی گئی ہوئی ہیں ان کی طرف تھا، میں اور کسی کے گھر نہیں جاتی، میرا نا وہ کہتے ہیں نا ماں بیٹی میں ماؤں والا اثر آ جاتا ہے، تو وہ ماں والا ہی اثر ہے۔ میری امی بھی کبھی کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، وہ کہتی تھی میں کسی کی گھر جاؤں گی تو کوئی منہ سے برائی نکل آئے گی تو یہ گناہ ہو جائے گا، حالانکہ نیبریں کہتی رہتی تھی آپ کی امی ہمارے گھر نہیں آتی، تو میں کہتی تھی امی آپ جایا کریں دیکھا کریں، کہتی نہیں، ساری زندگی انہوں نے، ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے مثلاً کہیں نہیں جانا، انہوں نے ہمیں ہی پالنے میں اپنی زندگی گزار دی، جب اچھے دن آئے تو مطلب ہے کہ ہم چاہتے تھے اپنی امی کو سکون دو، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی بیماری آ گئی، بیمار رہنا شروع ہو گئی، تو فالج ہو گیا، فالج سے ٹھیک ہوئی تو پھر بیمار رہنا شروع ہو گئی، پھر سیڑھیوں سے گری، سر پھٹ گیا، وہ ٹھیک ہوئی، تو وہ بلڈ بڑا سر سے نکلا ان کا، سیڑھیوں اوپر اتر رہی تھیں تو وہ بہت زیادہ تھی تو پاؤں پھسلا، تو میں ادھر ہی تھی، تو میں صدقے جاؤں، میں چیخیں مار کے امی کو پکڑا، پھر میں ڈیلی ان کا پٹی کرتی تھی، صفائی کرتی تھی ان کے زخم کی، پائیڈین لگاتی تھی، تو وہ میرا بڑا انتظار کرتی ہوتی تھی کہ کب میری بیٹی آئے، تو بیٹیاں ہی، یہ لوگ کہتے ہیں نا ہائے اللہ تعالیٰ جی بیٹا دے بیٹا دے، میں کہتی ہوں بیٹیاں، بیٹوں سے اچھی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کا دھیان رکھتی ہیں، خیال کرتی ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیاری ہوتی ہیں اور رحمت ہوتی ہیں، اور جن کی بیٹیاں ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، بیٹیاں رحمت ہے، شکر اللہ کا ادا کرا کرے، اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو اللہ بیٹا بھی دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا خوشی یا قسمت یا نصیب، کیا پتا آپ کا بیٹا کیا بہو نکلے بڑا ہو کے۔ بیٹیاں اگر سسرال بھی چلی جاتی ہیں نا تو ماں باپ کا خیال کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہائے ہمارے ماں باپ نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، ہمارے ماں باپ کس حال میں بیٹھے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، ان کی فکر ہوتی ہے۔ بیٹے لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ نہیں فکر کرتے، ان کو نہیں ہوتا فکر کہ یہ کیا کرنا ہے، بیٹیاں زیادہ احساس مند ہوتی ہے۔ تو میں بھی اسی طرح امی کو اگر کچھ ہو جائے نا، میرے چھوٹے بھائی نے فون کرنا اس امی کو یہ ہو گیا، امی کا پیٹ خراب ہو گیا، میں نے بھاگے جانا،
یقین کرے میں اپنے میاں کو 1 بجے میری ہانڈی تیار ہوتی تھی، میں اپنے میاں کو کھانا دے کے فوراً والدہ کے گھر، فوراً امی کو دیکھنا کہ امی کو کیا ہوا ہے، تو سارا دن ادھر رہنا، تو رات کو گھر آنا، میرے میاں کے پاس چابی ہوتی تھی دوسری گھر کی، تو میں نے ڈیلی جس دن میں نہیں جانا تو اس دن کہنا ہاں کتنے تو کیوں نہیں آئی، تو پھر وہ میں جانا تو انہوں نے ناراض ہونا، موڈ آف کر لینا، میں نے کہا اچھا امی میری پیاری امی، میں نے ماتھا چومنا۔ تو جب مائیں رخصت ہو جاتی ہیں نا دنیا سے، تو میں کہتی ہوں کہ دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے، اجڑ جاتی ہے، وہ خیر و برکت، وہ مائیں جو اولاد کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی کہ جا پتر اللہ تیری مشکل آسان کرے، تو ایسے تو اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں دی ماں کے پاؤں میں، تو ماں کی دعا تو جو ہوتی ہے جنت کی ہوا ہوتی ہے، تو ماں میری ہر وقت مجھے دعا دیتی رہتی تھی، اور یقین کریں اللہ نے مجھے بہت عزت دی، بہت عزت دی، شاید میری ماں کی دعا تھی، مجھے کہتی تھی کہ تم میری بہت احساس کرتی ہو، میرے بھائی بھی کرتے تھے لیکن بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں، تو میں کہتی ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو تندرستی صحت والی زندگی دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین، اور جو بیٹی ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ان کو بھی نیک ہدایت دے، اور میں تو یہ نہیں کہتی کہ بیٹے خراب ہیں، 100 میں سے ایک ہوگا جو ماں باپ کا احساس کرے گا، تو ماں باپ تو بڑا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال کریں، ان کو دیکھیں، اب دیکھیں میرے بچے نہیں ہیں تو میں بڑی کسی وقت بیمار ہوتی ہوں ڈسات ہائے مجھے کوئی ٹرے لگا دے، کھانا مجھے بیڈ پہ دے دے، پھر ہمت کرتی ہوں، خود ہی اٹھتی ہوں، خود ہی سارا کچھ کرتی ہوں، پھر کر کے تو گھر صاف کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، تو میں کہتی ہوں نہیں مجھے ہمت کرنی ہے، اگر میں لیٹی رہی تو وہ میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گی، اٹھوں گی چلوں پھروں گی تو صحت اچھی رہے گی، لیکن میرا گلا آج بہت درد کر رہا ہے، تو میں ابھی انشاءاللہ میڈیسن لینے جاؤں گی آج، تو اور جناب آپ سب خیر خیریت ہیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، انڈیا نے پھر پانی چھوڑ دیا ہے، اللہ رحم کرے ہمارے پاکستان پہ، یہ ہمارے مالوں کے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے اللہ ناراض ہے، یہ قسم کی اللہ ہمارے ساتھ ناراض ہے، نماز پڑھے قرآن پڑھے اللہ کو راضی کرے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ یہ دنیا یہ سب فانی ہے، ایک دن ہم نے رخصت ہو جانا، ہماری آخرت سنورنی چاہیے، اور اللہ سوارے، آمین ثم آمین، مجھے دعاؤں میں شامل رکھے، آپ کی بہن آپ کے لیے دعا گو رہتی ہے، میرے چینل کو لائک کیا کرے، سبسکرائب کیا کرے، شیئر کیا کرے، کمنٹس کیا کرے، بیل آئیکن کو بھی کیا کریں، آل دا ویڈیو دیکھا کریں، تو بس جی میں اسی امید پہ رہتی ہوں، آپ میری ہیپی فیملی ہے، سویٹ فیملی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، کوئی تکلیف کوئی غم نہ دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جن کے پاس کام نہیں اللہ ان کو کام دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرے، اور میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں مسجد اقصیٰ کی رونقیں بحال ہو جائیں، ہمیں مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیں وہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے احساس مر گئے ہیں، ہمارے جذبے مر گئے ہیں، وہاں جہاں ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت اذانیں گونجتی تھی، فلسطینی بچے اندر جا کے عبادت کرتے تھے، وہ ایک یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی اس کا ایکشن نہیں کوئی لے رہا، کوئی ایکشن نہیں لے رہا، یہودیوں کو کوئی گرا دیا جائے نا تو وہ بڑے جوش میں آ جاتے، تو یار یہ ہمارا احساسہ ہے، یہ ہمارا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد اقصیٰ ہمارے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے ہمارے لیے، جہاں 1.25 انبیاء نے اپنے مبارک قدم رکھے، اور ہمارے نبی پاک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول تھا، جہاں معراج پہ گئے تھے، تو لوگوں کے یہ مسلمانوں کے تو میں کہتی احساسات جذبات ہی مر گئے ہیں، کوئی اقوام متحدہ میں کوئی ایشو نہیں اٹھاتا کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہودیوں کے پاس آسانی سے چلی گئی، یقین کرے دل خون کی آنسو ہوتا ہے جب میں اس سونا پن دیکھتی ہوں، میں اکثر مسجد اقصیٰ کی ویڈیو دیکھتی رہتی ہوں، جو چیز دیکھو تو وہ چلتی رہتی ہے، تو یقین کرے وہاں اتنی اداسی اور میرا دل خون کی آنسو ہوتا ہے، یہ ہماری بہت قیمتی اور خوبصورت چیز ہے، ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بس یہ ہمارے اندر کے جو وہ ہے نا وہ انسانیت مر گئی ہوئی ہے، سب کو بس یہ ہے یہ کرنا، یہ تجھے زوال بھی اسی وجہ سے آیا نا کہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو اللہ خیر کرے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ بھی جب نماز پڑھے تو دعا کریں کہ مسجد اقصیٰ کی رونقیں بحال ہو جائیں، اللہ کوئی غیر سے مدد دے، جیسے ابابیل خانہ کعبے میں بھیجے تھے ایسا ہی اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کے لیے بھیجے، آمین، میں تو ہر نماز کے بعد دعا گو رہتی ہوں، یا اللہ اس کی رونقیں بحال کر دے، یا اللہ اس کی رونقیں بحال کر دے، تو آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ ان لوگوں کے جو انسانیت مر گئی، انسانیت جاگے ان لوگوں میں،
آمین ثم آمین. اور اپنی بہن کو دعاؤں میں شامل رکھیے گا. میں اجازت چاہتی ہوں، میں بول رہی میرا گلا اور درد ہو رہا ہے، تو دعاؤں میں شامل رکھیے گا، ضرور دعا کیجیے گا مسجد اقصیٰ کے لیے، میں بھی کروں گی. اور جی میں کوئی ایسی غلط بات کر چکی ہوں تو آئی ایم سوری، تو دعا میں شامل رکھے، میں آپ کو رکھوں گی. آمین ثم آمین. اللہ حافظ جی.